रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ीशान कमाल उर्दू के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। गुज़िश्ता हमने लेक्चर में उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक के पहले इक़्तिबास का मुताला किया और उसकी तशरीह की। आज हम दूसरे इक़्तिबास की तरफ आते हैं। तो ये इक़्तिबास हम यहाँ से सफ़ा नंबर 1, इक़्तिबास नंबर 2, वो तमाम अशख़ास जो किसी मज़हब के, यहाँ से लेकर इसकी आखिरी लाइन है इत्तबा की दावत देता है, यहाँ तक। तो इस इक़्तिबास में जो मुश्किल अल्फाज है उसके मानी लिख दिए हैं। तो देखिएगा, हल्क़ा अताअत मतलब अताअत का दायरा, सिनफ़ मतलब किस्म, जमहूर मतलब अवाम, हुकाम मतलब हुक्मरान या हुक्म चलाने वाले, महकूम मती मातहत या जिस पर हुकूमत की जाए, काजी मतलब मुंसिफ, ज़ाहद मतलब परहेजगार, वो शख्स जो दुनिया से बिल्कुल मावरा हो जाए, जिसको दुनिया की ज़रूरियात से भी कोई गर्ज ना रहे, आबद मतलब इबादत गुजार, पेशवा मतलब रहनुमा। ठीक है जी, ये मुश्किल पास के मानी हुए। अब हम इस इक़्तिबास की तशरीह की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तमाम अशख़ास जो किसी मजहब के हल्क़ाए अताअत में दाखिल हो, नामुमकिन है कि वो किसी एक ही सिन्फ़ इंसानी से ताल्लुक़ रखते हो। देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि हर नस्ल इंसानी, हर ग्रोह इंसानी के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका अमली नमूना और एक कामिल मिसाल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करते हुए एक इंसान दुनिया और आखिरत बेहतर बना सकता है और अल्लाह की मोहब्बत और उसके प्यार का मुस्तहिक बन सकता है। तो इस बारे में मुसन्निफ कहता है कि एक मजहब से, एक मजहब में दाखिल होने वाले, यानी एक ही मजहब के उसूलों को तस्लीम कर लेने वाले, एक ही शरीयत पर अमल करने वाले लोगों के लिए ये बात बड़ी बल्कि खारिज अज इम्कान है, वहीद अज इम्कान नहीं बल्कि खारिज अज इम्कान है कि वो तमाम लोग एक ही पेशे, एक ही मिजाज, एक ही तबीयत या एक ही काम से ताल्लुक रखते हो। यानी ये मुमकिन नहीं कि सबका पेशा एक हो, सबका मिजाज एक जैसा हो, सबकी तबीयत एक जैसी हो, सबका रोजी कमाने का तरीका एक हो, ये मुमकिन नहीं है। सब इंसान एक सिनफ से ताल्लुक नहीं रखते, यानी सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। एक ही मजहब में ताल्लुक रखने वाले, एक ही मजहब के हल्क़ाए अताअत में दाखिल होने वाले तमाम लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते। अब देखिए कैसे इस दुनिया की बुनियाद इख्तिलाफ अमल पर है। देखिए, इस दुनिया की बुनियाद इख्तिलाफ पर है और ये इख्तिलाफ ही इस कायनात का हुस्न है। यानी हुस्न कायनात किस में मुज़मिर है? हुस्न कायनात लोगों के दरमियान इख्तिलाफ पर कायम है। ये पेशों का इख्तिलाफ भी है, ये नजरियात का इख्तिलाफ भी है, ये लोगों की तबीयत और उनके मिजाज का इख्तिलाफ भी है। तो उनके दरमियान इस इख्तिलाफ पर ही दुनिया का निज़ाम कायम है। बल्कि एक मुसन्निफ ने कहा था कि इख्तिलाफ मुशाहदे को उभारता है। ठीक है, इख्तिलाफ मुशाहिदे को उभारता है, ये एक अंग्रेज मुसन्निफ ने कहा था। तो अगर ये इख्तिलाफ ना हो तो मुशाहिदा करना भी मुश्किल हो जाए और दुनिया का निज़ाम भी ना चल सके। दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए इस इख्तिलाफ का होना बहुत ज़रूरी है। और बाहमी ताउन और मुख्तलिफ पेशों और कामों ही के ज़रिए से दुनिया चल रही है। दुनिया में मुख्तलिफ पेशे हैं। एक शख्स कोई हुनर रखता है और दूसरा कुछ, एक अनाज उगाता है, फसलें उगाता है और वो अनाज और फसलें बाजार में लाता है। दूसरा शख्स वो फसलें खरीदता है, वो अनाज खरीदता है, जबकि बदले में वो
والے کو اپنی خدمات دیتا ہے یا اپنی بنائی ہوئی چیز اس تک پہنچاتا ہے. کوئی مکان بنانے میں ماہر ہے، کوئی مکان بنانے میں ماہر ہے، کوئی درس دیتا ہے، پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، کوئی نقشے بناتا ہے، تو کوئی کپڑے بناتا ہے، کوئی لباس بنتا ہے. تو مختلف پیشوں سے مل کر ہی، مختلف پیشوں کے تعاون کے ذریعے ہی اس دنیا کا نظام چل رہا ہے. مختلف پیشوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اسی تعاون کے ذریعے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے. اس دنیا کی خوبصورتی بھی اسی تعاون کے ذریعے ہے. اب دیکھیں اس میں بادشاہ یا رئیس بھی ہے. اب ایک دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی بادشاہ کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ مسند بادشاہ پر متمکن ہونے کے بعد اپنی رعایا میں، اپنے لوگوں میں انصاف کرے اور نظام ایک مرکزی شخص کے ہاتھ ہو تاکہ وہ لوگوں میں انتشار پیدا نہ ہونے دے. اور جب ایک حاکم ہوگا تو لوگوں میں انتشار پیدا نہیں ہوگا. ہر شخص طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ ظلم و ستم کا رستہ اختیار نہیں کرے گا، وہ تجاوز نہیں کرے گا. تو ایک بادشاہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے سب لوگ پرامن زندگی گزار سکیں گے. اسی طرح سب لوگ بادشاہ نہیں بن سکتے. اس میں کچھ جمہور بھی ہوتے ہیں، یعنی عوام بھی ہوتے ہیں، مطیع ہوتے ہیں جو اطاعت کرتے ہیں اس بادشاہ کے حکم کی اور حکومتی احکام پر عمل کرتے ہوئے وہ ایک ملک کے اچھے شہری بنتے ہیں اور یوں لوگوں کے درمیان ایک امن کا ماحول قائم ہوتا ہے. اور پھر بادشاہ کو حکام بھی چاہیے، یعنی حکم دینے والے، ان کو آگے کچھ عہدیدار چاہیے جن میں وہ مختلف فرائض کو تقسیم کر دیتا ہے اور وہ اپنے امور و فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے عوام الناس میں امن بھی قائم رکھتے ہیں اور ان کی بنیادی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. اسی طرح مطیع اور فرمانبردار رعایا بھی ایک، تو رعایا کو چاہیے کہ وہ اپنے جو حاکم ہیں، اپنے وقت کے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی بات مانے، ان کے حکم پر چلے تاکہ ایک اچھا اور بہتر نظام قائم ہو سکے اور ملک ترقی کرے اور لوگ آگے بڑھے، انسان بھی صحیح معنی میں انسان بننے کے قابل ہو. لیکن پھر بھی لوگوں کے درمیان اختلاف رہتا ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ جھگڑا نہایت خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے. تو تجاوز کرنے والے کو، ظلم و ستم کرنے والے کو سزا دینے اور مظلوم شخص کو انصاف دلوانے کے لیے قاضی اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے جو دور اندیش بھی ہوں اور مدبر بھی، اور اپنی عقل و دانش اور اپنے فکر کے ذریعے، اپنے بلند خیالات کے ذریعے وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا، کون ظالم ہے کون مظلوم. تو اگر یہ قاضی اور جج نہ ہو تو لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے. یہاں ججوں اور قاضیوں کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف کا دامن تھامے، وہ انصاف کو پکڑے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم جب بھی فیصلہ کرو تو انصاف کرو، کیونکہ یہ تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی فیصلہ کرو تو انصاف کرو کیونکہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تو قاضی اور ججوں کو چاہیے کہ وہ انصاف کریں. مسند انصاف پر متمکن ہونے کے بعد ایک منصف کی نظر خدا پر ہوتی ہے اور اس کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے وہ جواب دہ ہے. اس لیے اسے انصاف سے کام لینا چاہیے قاضیوں اور ججوں کو. اور پھر سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج اور فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کا ہونا بھی ضروری ہے، سپاہیوں کا ہونا بھی ضروری ہے، سپہ سالاروں کا ہونا بھی ضروری ہے جو اپنے ملک و قوم کی حفاظت کریں.
ایک ملک کی حفاظت کے لیے فوج بھی ہوتی ہے، لشکر بھی ہوتا ہے، فوجی یعنی سپاہی بھی ہوتے ہیں، مجاہد بھی ہوتے ہیں جو اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور دشمنوں سے اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں اور اپنی جان کی قربانی دے کر، شہید ہو کر بھی وہ حق کا علم بلند رکھتے ہیں۔ تو ایک ملک کے لیے سپاہیوں کا ہونا بھی ضروری ہے اور فوج کے اعلیٰ افسران کا بھی۔ تو دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو غریب، نادار اور مفلس ہیں۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سبھی لوگ مالدار نہیں ہو سکتے۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جنہیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں اور 2 وقت کے کھانے کے لیے وہ صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان غریبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ کبھی وہ اسے مال دے کر اسے آزماتا ہے، کبھی اسے مال چھین کر آزماتا ہے، کبھی اس کو امیر بنا کر آزماتا ہے، کبھی اسے غریب بنا کر آزماتا ہے۔ تو ایک غریب شخص ہو، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک قوم میں غریبوں کا ہونا بھی غریب بھی ہوتے ہیں، نادار مفلس لوگ بھی ہوتے ہیں، دولت مند بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو جو صاحب ثروت ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے لیے دنیا کی زیبائش کا سامان جمع کرنا مشکل نہیں ہے، جو صرف ضروریات زندگی کے لیے نہیں بلکہ آرائش زندگی اور زیبائش زندگی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک قوم میں دولت مند بھی ہیں اور دولت مند لوگوں کو چاہیے کہ وہ غریبوں، مفلسوں اور ناداروں کی مدد کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس لیے دیا کہ وہ رزق اللہ کی راہ میں اور اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایمان کی شرط بھی ہے کہ وہ لوگ ایمان والے ہیں جو اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رزق کو لوگوں تک پہنچانا اور اسے لوگوں کی خدمت میں صرف کرنا یہ عبادت ہے، اور دولت مند لوگوں کو اس کار خیر میں حصہ ضرور لینا چاہیے، کیونکہ جو دیا ہوا مال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے کسی کی عزت محفوظ کی جائے۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت امام حسین، ٹھیک ہے۔ تو اس سے دولت کا بہترین استعمال کیا ہے کہ اس سے کسی کی عزت کو محفوظ کیا جائے۔ تو دولت مند کو اپنی دولت پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر دولت مند لوگ بھی ہوتے ہیں معاشرے میں، رات کے زاہد و عابد بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے والے لوگ بھی ایک معاشرے میں ہوتے ہیں جو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، جن کے نزدیک دنیا مافیا کچھ معنی نہیں رکھتا، وہ دنیا کی دولت سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے پرہیزگار لوگ بھی ہیں اور دن رات اپنے وطن کی حفاظت کرنے والے سپاہی اور مجاہد بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان جس معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، جس ملک میں زندگی گزارتا ہے، وہاں اس کا ایک گھر بھی ہوتا ہے اور گھر والے بھی ہوتے ہیں، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، عزیز و قارب، دوست احباب بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، ایک عورت ہے وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے۔ تو وہ ہر انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ کئی رشتوں میں تقسیم ہے۔ اسی طرح وہ دوسرے لوگوں سے تعلقات بھی قائم کرتا ہے، اس کے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، دوست احباب بھی ہوتے ہیں جن میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ وہ کاروبار بھی کرتا ہے، جن کے ساتھ وہ ہر طرح کے تعلق بناتا ہے، ان کے ساتھ لین دین بھی کرتا ہے، تو ان پر اعتماد بھی کرتا ہے۔
تو دوستوں کے بغیر جو زندگی ہے، اہل و عیال کے ساتھ ساتھ دوستوں کے بغیر بھی زندگی بیکار اور بے معنی ہو جاتی ہے، بلکہ دوست کے بغیر زندگی گزارنا ایسے ہے جیسے انسان تنہا صحرا کا سفر کر رہا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت مفلس وہ ہے، در حقیقت مفلس وہ ہے جس کا کوئی مخلص دوست نہیں ہوتا، دوست نہیں۔ کس نے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ در حقیقت مفلس وہ ہے جس کا کوئی مخلص دوست نہیں۔ تو انسان کے دوست بھی ہیں۔ اسی طرح ایک انسان تجارت بھی کرتا ہے، اہل و عیال کا پیٹ بھرنے کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے، اپنے گھر والوں کی کفالت کرنے کے لیے وہ کاروبار کرتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے، ویاپار کرتا ہے۔ تو اسی طرح ایک معاشرے میں دینی اور مذہبی اصولوں کو سمجھانے، ان کی تشریح اور توضیح کرنے کے لیے امام اور پیشوا بھی ہوتے ہیں۔ ان کو لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، ان کی ہدایت کرنے کے لیے، ان کو صحیح اور غلط میں فرق بتانے کے لیے، انہیں جائز و ناجائز کا فرق بتانے کے لیے، نیکی اور بدی میں تمیز سکھانے کے لیے امام اور پیشوا بھی ہوتے ہیں ایک معاشرے میں۔ لیکن کوئی بھی انسان ہو، وہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی طبیعت یا کسی مزاج کا انسان ہو، اس کے لیے اپنے اعمال کو اعتدال پہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس دنیا کا نظم و نسق مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے۔ تو اس دنیا کا نظام چل رہا ہے مختلف طبیعت اور مختلف مزاج رکھنے والے، مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے باہمی تعاون سے۔ اگر دنیا میں ہر طبقے اور ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں تعاون نہ کریں اور ایک دوسرے سے مل کر وہ ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش نہ کریں، تو یقیناً ہر انسان کی زندگی عذاب بن جائے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا کو خوبصورت نہیں بنا سکتا اور وہ اس میں زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہ سکتا۔ انسان کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ اگر اس دنیا کا نظام خوبصورتی سے چل رہا ہے تو وہ انسان کے اسی باہمی تعاون سے چل رہا ہے۔ لیکن انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ اپنے مزاج یا اپنے پیشے میں، اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج یا اپنے پیشے کے اعتبار سے اس کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ظاہری بات ہے انسان اخلاق فاضلہ پر اس وقت فائز ہوتا ہے جب اس کے اعمال میں، اس کے احساسات اور اس کے جذبات میں اعتدال اور توازن قائم ہو جائے۔ لیکن یہ اعتدال اور توازن کیا ہے، یا اس توازن کو قائم کس طرح رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے اسے ایک ایسی مثال کی ضرورت ہے، ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے جس پہ چلتے ہوئے وہ اپنے اعمال میں توازن قائم بھی کر سکے اور اخلاق فاضلہ پہ براجمان بھی ہو سکے۔ تو ہر انسان کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی کیا ہے؟ ایک کامل، ایک ماڈل، رول ماڈل ہے، ایک کامل مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو ضروری ہے کہ ہر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرے اور اس کے ذریعے وہ اپنے اعمال اور اپنے افعال میں، اپنے احساسات و جذبات میں توازن اور اعتدال قائم کرے تاکہ وہ خوبصورت زندگی گزارے اور ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بھی بن سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ اسوہ حسنہ، کہ اور البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عملی نمونہ اور کامل مثال ہے۔ تو اس میں چند اور کوٹیشنز ہیں جو
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور ان کی جو تم پر حاکم ہیں۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اپنے حاکم کی اطاعت کرو خواہ تم پر حبشی غلام ہی کیوں نہ مقرر ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ارشاد فرمایا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ سارا لیکچر نوٹ کر لیں، یہ کوٹیشن جو ہے وہ اپنی کتاب پر لکھ لیں، اپنے رجسٹر پر لکھ لیں، یاد کر لیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔